बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 30 है और इसमें हम क्विट इंडिया मूवमेंट पे बात करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू की थी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस मूवमेंट के शुरू करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इसका आउटकम क्या हुआ। सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी on 8th August 1942 in Bombay. Gandhi was named leader of the movement. The purpose of Quit India movement was to compel the British to leave India by giving independence to the Indians. Popular slogan was do or die. ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बम्बे से शुरू की थी और इसमें गांधी साहब को ओवरऑल इस मूवमेंट का लीडर बनाया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट का पर्पस ये था कि ब्रिटिश को मजबूर किया जाए कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे के वापस चले जाएं, और इसमें जो पॉपुलर स्लोगन यूज़ किया गया था इस मूवमेंट में वो इंडियंस के लिए था डू और डाई, कि या आज़ादी लो या फिर मर जाओ। क्विट इंडिया मूवमेंट के पीछे कॉजेज़ जो थी, इसको शुरू करने की जो कॉजेज़ थी, उसमें सबसे बड़ी वजह सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुई और इसमें जापान ने एक्सिस पावर्स का साथ देने का फ़ैसला किया। एक्सिस पावर्स वो थी जो बरतानिया के ख़िलाफ़ थी, जिसमें जर्मनी और जापान ने इत्तेहाद किया इस जंग में और बरतानिया के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हुए। वाज गेनिंग ऑन टू द नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। ये एक्सिस पावर्स थी और पर्टिकुलरली जो जापान की फोर्सेस थी वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पे बहुत ज़्यादा पेशकदमी कर रही थी और बर्मा के महाज पे जापान को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही थी। द ब्रिटिश हैड अबैंडन्ड देयर टेरिटरीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडियन पॉपुलेशन हु हैड डाउट्स अबाउट द ब्रिटिश एबिलिटी टू डिफेंड द इंडियन अगेंस्ट एक्सिस एग्रेशन। इंडियंस में आम तसर ये पाया जाता था कि ब्रिटिश ने बर्मा में जंग लड़ने की कोई सीरियस कोशिश नहीं की। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में अपनी फ़ोर्स को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया कि वो जापान की पेशकदमी को बहुत पहले रोक लेते, और इंडियंस के अंदर एक आम तसर ये पाया जाता था कि बरतानवी उतने सीरियस नहीं हैं साउथ ईस्ट एशिया में जापान की पेशकदमी को रोकने के लिए, इसलिए उन्होंने बर्मा के अंदर उस तरीके से जंग नहीं लड़ी कि जापान को बर्मा से पहले ही रोका जा सकता। इससे इंडियन पॉपुलेशन के जहनों में बरतानवी एबिलिटी टू डिफेंड इंडिया के बारे में डाउट्स आ गए और उन्हें ये शक हुआ कि मुमकिन है कि बरतानिया जो है वो इंडिया को डिफेंड ना कर सके या उतना सीरियस ना हो इसको डिफेंड करने में जितना ये सीरियस अपने दूसरे इलाकों के बारे में है। गांधी ऑल्सो बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इफ ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया जापान वुड नॉट हैव इनफ रीजंस टू इन्वेड इंडिया। गांधी साहब की फ़िलासफ़ी ये थी और उनका ख्याल ये था कि अगर बरतानिया जाले इंडिया खाली करके चले जाएं तो फिर शायद जापान इंडिया के इन्वेड करने की कोशिश ही ना करे, कि जापान तो इंडिया को इसलिए इन्वेड करना चाह रहा था कि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी है, और अगर बरतानिया इंडिया को छोड़ के चला जाए तो जापान के पास ये जवाज़ ख़त्म हो जाता और वो फिर कभी भी इंडिया में पेनिट्रेट ना करता, इन्वेड ना करता, और अगर इक़्तिदार इंडियंस के हवाले कर दिया जाता तो इंडियंस जापान का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकते थे और अपने मुल्क को डिफेंड कर सकते थे। हाई प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ड्यूरिंग वार फोस्टर्ड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जंग के दौरान अमूमी तौर पर एसेंशियल कमोडिटीज़ नायाफ्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, शॉर्टेज हो जाती है और कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इससे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में लोगों के जज्बात जो थे वो ख़राब हो गए और लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि कमोडिटीज़ की प्राइसेस बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी थी। फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन 1942 टू गारंटी एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू इंडियन प्रॉब्लम्स। दूसरा बड़ा जो फैक्टर था इसमें कि क्रिप्स मिशन इसलिए आया था कि इंडियंस को ऑन बोर्ड कर सके ऑन दी वॉर जो वर्ल्ड वार 2 थी, लेकिन वो कोई ऐसी प्रपोजल्स नहीं पेश कर सका जिस पे इंडियंस जो है वो राज़ी हो जाए जंग के लिए, और चूंकि ये जंग इंडियंस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही थी
اس لیے انڈینز اس جنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو فیلئر جو ہوا کرپس مشن کا وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے پھر آل انڈیا نیشنل کانگریس کو کوئٹ انڈیا موومنٹ چلانی پڑی. اب جو ریزولوشن پیش کی گئی کوئٹ انڈیا ریزولوشن، اس میں جو سیلینٹ فیچرز تھے اس کے وہ یہ تھے کہ دیز ور بیسیکلی دی ڈیمانڈس ٹو دا برٹش گورنمنٹ، اور اگر یہ ڈیمانڈ برٹش گورنمنٹ پورے نہ کرے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ شروع کریں گے. تو پہلا جو ڈیمانڈ تھا این امیڈیٹ اینڈ ٹو دا برٹش رول اوور انڈیا، کہ فوری طور پر انڈیا سے برٹش رول ختم کیا جائے اور برطانیہ وڈرا کر جائے وداؤٹ اینی فردر ٹائم. فوری طور پر انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کر دیا جائے رول کو اور برطانوی واپس چلے جائے. ڈیکلریشن آف دا کمٹمنٹ ٹو فری انڈیا ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ آل کائنڈ آف امپیریلزم اینڈ فاشزم، اور یہ اعلان کیا جائے کہ انڈینز فری ہیں اپنا دفاع خود کریں تمام قسم کے امپیریلزم سے اور فاشزم سے. اس کا مراد یہ تھی کہ انڈینز کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسٹرنل ایگریشن جو جاپان کی طرف سے ہو رہا ہے اس کے لیے وہ انڈیا کو خود ڈیفینڈ کرے. فارمیشن آف اے پروویژنل گورنمنٹ فار انڈیا آفٹر برٹش ودرال، کہ جیسے ہی برٹش ودرا کریں انڈیا کے اندر ایک پروویژنل گورنمنٹ بنا دی جائے اور وہ پروویژنل گورنمنٹ جنگ کے بارے میں فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس طریقے سے لڑنا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو ڈیفینڈ کرنا ہے. سینکشننگ آف اے سول ڈسپیوٹ موومنٹ اگینسٹ برٹش رول، اور اگر یہ مطالبات نہیں مانے گئے تو پھر اس میں ایک سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ چلائی جائے گی برطانیہ کے خلاف. تو یہ تھا جو ریزولوشن آل انڈیا، یہ وہ ریزولوشن تھا جو انڈین نیشنل کانگریس نے 1942 کو پاس کیا. اب اس کے جو موومنٹ چلائی اس کے 3 فیزز تھے. اس موومنٹ کو 3 فیزز میں چلایا گیا. پہلا فیز اس موومنٹ کا تھا دیٹ واز دی اربن ریوولٹ، یہ شہری علاقوں میں تھا، مارک بائی اسٹرائکس، بائیکاٹ اینڈ پروٹیسٹنگ وچ ور کوئکلی سپریسڈ. تو یہ جو شہروں میں مظاہرے شروع کیے تو وہ فوری طور پر پولیس نے ان کو سپریس کر دیا. اسٹرائکس اینڈ ڈیمانسٹریشن آل اوور دی کنٹری پرٹیکولرلی بائی ناٹ ورکنگ ان دا فیکٹریز. تو اسٹرائکس کی گئی، ڈیمانسٹریشن کیے گئے، اور یہ اسٹرائکس فیکٹریز کے اندر کی گئی تاکہ فیکٹریز کے اندر پروڈکشن بند ہو جائے، اور پروڈکشن بند ہونے سے گورنمنٹ کو فائنینشیل لاس سسٹین کرنا پڑے. گاندھی واز سون امپریزنڈ ایٹ آغا خان پیلس ان پونے اینڈ آلموسٹ آل لیڈرز ور اریسٹڈ. تو پہلے فیز میں ہی گاندھی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا آغا خان پیلس میں، اور اس کے ساتھ جو باقی لیڈرشپ تھی اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. جب لیڈرشپ اریسٹ ہو گئی تو پھر سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے. دی سیکنڈ فیز فوکس شفٹ ٹو دا کنٹری سائڈ. شہروں میں چونکہ بہت زیادہ ریڈ ہو رہے تھے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو آل انڈیا نیشنل کانگریس نے اس کا دائرہ کار کنٹری سائڈ کے اوپر، ولیجز کے اوپر جو دی فوکس شفٹڈ ٹو کنٹری سائڈ وچ وٹنسڈ اے میجر پیزنٹ ریبیلین مارکڈ بائی ڈسٹرکشن آف کمیونیکیشن سسٹم سچ ایز railway tracks and stations, telegraph wires and poles, attacks on government buildings or any other visible symbol of colonial authority. جب یہ کنٹری سائڈ پہ گیا تو یہ پیزنٹ ریبیلین میں تبدیل ہو گیا، اور پیزنٹس جو تھے انہوں نے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹروائے کیا، ریلوے ٹریکس کو، ریلوے اسٹیشنس کو ڈسٹروائے کیا، ٹیلی گراف اور پولز اور اس طرح کے کمیونیکیشن سسٹم کو انہوں نے، اور اس کے بعد گورنمنٹ بلڈنگز پہ اٹیک ہوئے، اور جہاں بھی سمبل آف اتھارٹی گورنمنٹ کی نظر آتی تھی وہاں انہوں نے اٹیک کر کے تو وہاں پہ اس طرح کے ڈیمانسٹریشن شروع کر دیے. تو سیکنڈ فیز جو تھا اس میں وائلنس تھا. تھرڈ اینڈ دی لاسٹ فیز وٹنس دی فارمیشن آف اے نیشنل گورنمنٹ اور پیرلل گورنمنٹس ان آئسولیٹڈ پاکٹس. جہاں تک ریچ نہیں ہو سکتی تھی برطانوی فورسز کی، جو فار فلنگ ایریاز تھے یا ریموٹ ایریاز تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنی گورنمنٹس بنا لی، نیشنل گورنمنٹس بنا لی، اور گورنمنٹ کے پیرلل گورنمنٹس کی آرگنائزیشن شروع کر دیں. اور کچھ علاقے جو تھے وہ یہ تھے جہاں پہ انہوں نے تھرڈ فیز میں اپنی گورنمنٹس بنانے کا اعلان کیا. اب اس موومنٹ کے اندر جو اسٹریٹجی یوز کی گئی انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے، وہ پوائنٹ اس طرح تھے کچھ. دی موومنٹ انکلوڈیڈ بائیکاٹنگ دی برٹش گورنمنٹ کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. آن 8 نومبر 1942 Congress told people to perform 10 duties without any risk.
تو 10 احکامات کانگریس نے جاری کیے اپنے ورکرز کے لیے کہ ان 10 احکامات پر عمل کیا جائے. وہ احکامات یہ تھے: نو ٹرانزیکشن ود اینی بزنس آئدر ود دا برٹشر اور گورنمنٹ، کہ برطانوی لوگوں کے ساتھ اور برطانیہ کی گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی بھی بزنس ٹرانزیکشن نہ کی جائے. مطلب اس کا یہ تھا کہ برطانیہ کو جتنا میکسیمم فائنینشیل لاس دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. ایوری ہوم اینڈ ونڈو ایگزیبٹ ٹرائی کلر فلیگ، ہر گھر جو ہے اور ہر ونڈو جو ہے اس کے پار جو ہے وہ ترنگا جو ہے وہ لہرایا جائے، جس سے لوگوں کو یہ تاثر دینا مقصود تھا اور برٹش کو یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ انڈیا کے تمام لوگ جو ہیں اس موومنٹ کے ساتھ ہیں یا اس موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈونٹ سی موویز بیکاز دس منی گوز ٹو دا ٹائرنٹ گورنمنٹ، موویز نہ دیکھی جائیں کیونکہ اس کے جو ٹکٹ سے انکم ہوتی ہے وہ ٹائرنٹ گورنمنٹ کو جاتی ہے، اس سے جو ٹیکس آتے ہیں وہ ٹائرنٹ گورنمنٹس کو جاتے ہیں، تو اس لیے موویز کا بائیکاٹ کیا جائے. ڈونٹ انٹر دی کورٹس، عدالتوں میں نہ جایا جائے. ڈونٹ پرچیز دی فارن گوڈس، جو غیر ملکی اشیاء ہیں اور خاص طور پہ اس وقت انڈیا میں آتی ہی برطانیہ کی بنی ہوئی چیزیں تھیں، تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ ایکسپیریمنٹ انڈینز پہلے بھی کر چکے تھے. جب انہوں نے پارٹیشن آف بنگال کے خلاف موومنٹ چلائی تھی تو انہوں نے فارن گوڈز کا بائیکاٹ کیا تھا اور اس سے برطانیہ کو سبسٹانشل فائنینشیل لاس ہوا تھا. تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ فارن گوڈز نہ پرچیز کی جائیں. وڈرال آف منی فرام دا گورنمنٹ بینکس، جن لوگوں نے بینکوں میں اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر اپنے پیسے نکلوا لیں تاکہ برطانیہ کے پاس وہ کوشچن ختم ہو جائے کہ جو بینکوں میں پیسے ہیں ان کو وہ استعمال کر سکیں جنگ میں یا انڈینز کے خلاف. بائیکاٹ دی سرونٹس آف دا برٹش گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ ایک طرح کا سوشل بائیکاٹ تھا. ڈونٹ ٹرانزیکٹ اینی بزنس فار وچ یو آر آسکڈ ٹو گو ٹو دا کورٹ، ایسی کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہ کریں جس میں آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے، جہاں پہ اسٹامپ ڈیوٹیاں لگانی پڑے یا اسٹامپ پیپر لگانے پڑے یا اس طرح کے کاغذات یوز کرنے پڑے. اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن نہ کی جائے. لیو دی سٹیز اینڈ گو ٹو دا ولیجز، شہر چھوڑ دیں کیونکہ شہروں پہ پولیس کا کریک ڈاؤن بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا تھا، لا انفورسمنٹ شہروں میں بہتر تھی، تو شہر چھوڑ دیں، گاؤں میں چلے جائیں، ایسے ایریاز میں چلے جائیں جہاں پولیس کی ایکسیس کم ہے یا جہاں پہ پولیس صحیح طریقے سے آپریشن نہ کر سکے، ان ایریاز میں موو کر جائیں. لیٹ دی گرین اینڈ ادر تھنگس ریمین ود دا پیزنٹس، جو کسان فصل اگاتا ہے اس فصل کو مارکیٹ میں نہ بیچا جائے اور اس کو کسان اپنے پاس ہی رکھے. پرپز یہ تھا کہ اس سے اگر فوڈ شارٹیج ہوتی ہے تو اس کے لیے برطانوی گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوں وہ برطانیہ کی حکومت کو بھگتنے پڑے. تو یہ اسٹریٹجی کانگریس نے دی اپنے لوگوں کو، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر آگے مزید اسٹریٹجیز بنائی گئی، جس میں سبھاش چندرا بوس نیو چیپٹر ان انڈین فریڈم اسٹرگل بگین ود دی کوئٹ انڈیا موومنٹ. سبھاش چندرا بوس نے کہا کہ یہ ایک انڈین ہسٹری میں فریڈم کا ایک نئی اسٹرگل ہے جو کوئٹ انڈیا موومنٹ کی صورت میں شروع ہوئی ہے. تو اس نے بوس نے کیا کیا، آفٹر دی آن سیٹ آف دی ورلڈ وار بوس ہیڈ آرگنائزڈ دی انڈین نیشنل آرمی ود جیپنیز اسسٹنس اینڈ سولسٹنگ ہیلپ فرام دی ایکسس پاور کنڈکٹیڈ گوریلا وار اگینسٹ دی برٹش اتھارٹیز. تو یہ ملک سے باہر تھا، ایکسائل میں تھا. اس نے ایکسائل میں رہتے ہوئے نیشنل انڈین آرمی بنائی اور اس آرمی کو جاپان سے اسسٹنس ملتی تھی اور اس کو اس نے یوز کیا ٹو کنڈکٹ گوریلا وار اگینسٹ دی برٹش اتھارٹیز ان انڈیا. ایک اور اسٹریٹجی جو یوز کی گئی دیٹ واز کرناٹکا میتھڈ. کرناٹکا میتھڈ جو تھا یہ فارمرز یا پیزنٹس کی ایک تحریک تھی. اٹ واز اے سسٹم دیٹ سا مینی سٹیزنز آف دا اسٹیٹ بیکم پارٹ ٹائم پیزنٹ اسکواڈس. جو انڈین نیشنل کانگریس نے جو اسٹریٹجی دی تھی کہ لوگ شہروں سے دیہات کا رخ اختیار کریں تو وہاں جا کے پناہ لیں، تو اس میں بہت سے لوگ جو ایکٹیوسٹ تھے کانگریس کے وہ دیہاتی علاقوں میں چلے گئے اور انہوں نے پیزنٹس کا روپ دھار لیا. ٹینڈنگ فارمز تھرو آؤٹ دا ڈے اینڈ کیرینگ آؤٹ سیبوٹیج آپریشنز ایٹ نائٹ. تو کرناٹکا میں یہ ہوا کہ لوگ جو تھے وہ دن کے ٹائم پہ اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، فارمرز کا کام کرتے تھے، اور رات کے ٹائم پہ وہ سیبوٹیج ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے. thus they were acting as normal farmers throughout the day and acting
explosive resistance throughout the night. تو رات کے ٹائم پہ وہ جو سرکاری تنصیبات ہوتی تھیں اس کو نقصان پہنچاتے تھے اور دن کے ٹائم پہ وہ پیزنٹس کا کام کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ کرناٹکا میتھڈ جو تھا اس کے ذریعے جو ممبرس تھے یا ورکرز تھے انڈین نیشنل کانگریس کے انہوں نے سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کی. اب اس میں برٹش کا کیا رسپانس تھا کوئٹ انڈیا موومنٹ میں؟ The British government arrested all major Congress leaders the very next day. Gandhi, Nehru, Patel, and they were all arrested. تو انڈیا کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی نیشنل کانگریس کی وہ ساری کی اریسٹ ہو گئی اور اس میں لیڈرشپ جو سیکنڈ فائل لیڈرشپ تھی کمانڈ انڈین نیشنل کانگریس کی ان کے پاس آ گئی. تو اس میں بڑا میسو کریک ڈاؤن کیا برٹش گورنمنٹ نے انڈین نیشنل کانگریس کے اوپر. اوور 100,000 پیپل ور اریسٹڈ. 1 لاکھ کے قریب جو ورکر تھا انڈین نیشنل کانگریس کا اس کو اریسٹ کیا گیا. دی گورنمنٹ ریزورٹڈ ٹو وائلنس ان آرڈر ٹو کویل دی ایجوکیشن. اور گورنمنٹ نے بروٹل یوز آف فورس کیا لوگوں کے اوپر اور ان کے اوپر گولیاں چلائیں، لاٹھی چارج کیا، باقی جو کچھ گورنمنٹ کر سکتی تھی اس کوئٹ انڈیا موومنٹ کو سبڈیو کرنے کے لیے وہ تمام ٹیکٹکس گورنمنٹ نے یوز کیے. اباؤٹ 1,000 پیپل ڈائڈ ڈیورنگ دی موومنٹ. تو پولیس کی جو ایکشن تھی یا کارروائیاں تھیں اس سے 1,000 کے قریب لوگ جو تھے اس موومنٹ میں وہ ہلاک ہوئے. دی انڈین نیشنل کانگریس واز بینڈ. اٹس لیڈرز ور جیلڈ. گاندھی واز ریزیلڈ آن ہیلتھ گراؤنڈ ان 1944. تو گاندھی صاحب کو 1944 تک انہوں نے ڈیٹین رکھا اور اس کے بعد پھر ہیلتھ گراؤنڈز پہ گاندھی صاحب کو انہوں نے ریلیز کر دیا. In the absence of leadership, there was stray incidences of violence and damage to the government property. تو چونکہ لیڈرشپ جو تھی وہ ساری جیل میں تھی اور بی لیڈرشپ جو تھی وہ کمانڈ کر رہی تھی تو وہ وائلنس کو نہیں روک سکی اور یہ تحریک جو تھی یہ وائلنٹ ہو گئی اور اس تحریک کے اندر گورنمنٹ کی پراپرٹی کو وسیع پیمانے پر ڈیمیج کیا گیا. Many buildings were set on fire, electricity lines were cut off and communication and transport lines were broken. تو جو انفراسٹرکچر تھا گورنمنٹ کا اس کو شدید ترین نقصان اس تحریک میں پہنچایا گیا. واٹ واز دی ریئیکشن آف ادر پولیٹیکل پارٹیز ٹو دی کوئٹ انڈیا موومنٹ؟ جو دوسری پولیٹیکل پارٹی تھی انڈیا میں انہوں نے اس تحریک کے ساتھ کس طرح کا ریئیکشن دیا؟ سم پارٹیز ڈڈ ناٹ سپورٹ دی موومنٹ. تو کچھ سیاسی جماعتوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. دیر واز اپوزیشن فرام دا مسلم لیگ. آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، وہ الوف رہے. دی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور ہندو مہاسبھا نے اس کا ساتھ نہیں دیا. تو جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں انڈیا میں اس وقت انہوں نے اس کا انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ نہیں دیا اور انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ اکیلی ہی یہ موومنٹ چلا رہی تھی. The league was not in favor of the British leaving India without partitioning of the country first. مسلم لیگ کا خیال یہ تھا کہ انگریزوں کو اچانک ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اور مسلم لیگ کا جو ڈیمانڈ تھا 1940 کا کہ انڈیا کو پارٹیشن کیا جائے اور اس کا کانگریس کا مطالبہ تھا کہ فوری طور پر انگلینڈ والے جو فوری طور پر برٹش جو ہے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں انڈیا کو، جبکہ مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے لاہور ریزولوشن کو امپلیمنٹ کیا جائے اور انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کے بعد انگریز چھوڑ کے جائیں. تو اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے کانگریس کا ساتھ نہیں دیا. ان فیکٹ جناح آسکڈ مسلمس ٹو انلسٹ ان دا آرمی ٹو فائٹ دی وار. اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ برطانیہ کے ساتھ مل کے جنگ لڑی جائے اور جنگ جیتنے کے بعد پھر برطانیہ جو ہے وہ ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرے اور اس کے بعد ملک چھوڑ کے جائے. دی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سپورٹڈ دی وار سنس دے ور الائڈ ود دی سوویت یونین. تو کمیونسٹ پارٹی جو تھی انہوں نے جنگ کو سپورٹ کیا کیونکہ وہ ان کا ایک الائنس جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ تھا. راج گوپال اچاری resigned from the Indian National Congress since he was not in favor of the complete independence. رام گوپال چاریا جو تھا وہ اس نے بھی ریزائن کر دیا انڈین نیشنل کانگریس سے اور اس نے پارلیمنٹ سے بھی ریزائن کر دیا کیونکہ وہ کمپلیٹ انڈیپینڈنس کے فیور میں نہیں تھا. جس طریقے سے انڈین نیشنل کانگریس چاہتی تھی کہ وہ فوری طور پر برٹش کوئٹ کر کے چلے جائیں تو راج گوپال چاریا کو اس سے اختلاف تھا. دی چیف ایریا آف دا موومنٹ ور یو پی، بہار، مہاراشٹرا اینڈ کرناٹکا بٹ اٹ اینڈیڈ ان 1945. تو یہ چیف ایریاز جو تھے وہ بھی جو ہندو میجورٹی ایریاز تھے یو پی کا، بہار کا، مہاراشٹرا کا اور کرناٹکا کا، یہ چیف ایریاز تھے اس موومنٹ کے.
موومنٹ ختم کیسے ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی موومنٹ تھی اور اس نے برطانیہ کا ناطقہ بند کر دیا تھا. وائس رائے لینتھگو ریمارک دی موومنٹ ٹو بی بائی فار دی موسٹ سیریس ریبیلین سنس 1857. تو 1857 کے بعد یہ سب سے بڑا ریبیلین تھا جو برٹش کو یہاں انڈیا میں فیس کرنا پڑا. In 1945, when the World War II had almost came to an end, the Labour Party of the United Kingdom won elections with a promise to provide independence to India. تو دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جیسے ہی ہم جنگ ختم ہوگی اور برطانیہ جنگ جیت گیا تو وہ انڈیا کو انڈیپینڈنس دے دیں گے. تو جب جنگ ختم ہوئی، برطانیہ جیت گیا، لیبر پارٹی کی حکومت آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، ہم انڈیا کو آزادی دے دیں گے. جیسے ہی انہوں نے آزادی دینے کا اعلان کیا تو آٹومیٹیکلی یہ تحریک جو تھی کوئٹ انڈیا موومنٹ وہ ختم ہو گئی. دی جیلڈ پولیٹیکل پرزنرز واز ریلیزڈ ان 1945 اور 1945 میں جتنے لوگ اس موومنٹ کے سلسلے میں گرفتار کیے ہوئے تھے ان کو ریلیز کر دیا گیا. کوئٹ انڈیا موومنٹ بہت سگنیفیکینٹ ایونٹ ہے ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. Despite heavy-handed suppression by the government, the people were unfazed and continued their struggle. تو اس میں نو ڈاؤٹ مسلمانوں نے تو حصہ نہیں لیا، اس میں انڈین نیشنل کانگریس نے حصہ لیا اور انڈین نیشنل کانگریس نے اس موومنٹ کی کاز کی خاطر بہت زیادہ سیکریفائز کیا، اور خاص طور پہ انڈین نیشنل کانگریس کے ورکرز نے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جتنا بھی اس کے اوپر اس کو کریک ڈاؤن کیا گیا ورکرز کو، لیکن وہ انہوں نے اپنی سٹرگل جاری رکھی اور اپنے مشن پہ وہ ڈٹے رہے اور کوئٹ انڈیا موومنٹ کو اسی طریقے سے چلاتے رہے. Even though the government said that the independence could be granted only after the end of the war, the movement drove home the point that India could not be governed without the support of the Indians. تو اس تحریک کا الٹیمیٹ جو ایک پوائنٹ یہاں سے نکالا جاتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کو اس کی مرضی کے خلاف گورن نہیں کیا جا سکتا. انڈینز نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ برطانیہ ملک چھوڑ کے چلا جائے تو الٹیمیٹلی برطانیہ کو ملک چھوڑنا پڑا. تو یہ اس کی تحریک کا ایک مثبت پہلو یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کا پریشر اگر ہو تو کوئی بھی گورنمنٹ ان پریشر کے اگینسٹ گورننس نہیں کر سکتی. الٹیمیٹلی دی گورنمنٹ ہیز ٹو باو ڈاؤن اگینسٹ دی وشز آف دا پیپل. The movement placed the demand for a complete independence at the top agenda of the freedom movement. وہ جو پہلے ڈومینین اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے، اٹانومی کی بات کر رہے تھے، انٹرنل ایکسٹرنل اٹانومی کی بات کر رہے تھے، اس موومنٹ کے بعد کمپلیٹ فریڈم والا ایجنڈا جو تھا وہ ٹاپ آف دی آ گیا، ٹاپ آف دی ڈیمانڈز آ گیا، اور وہ باقی ساری چیزیں ڈومینین اسٹیٹس والی اور ایکسٹرنل اور انٹرنل اٹانومی والی اور ایلیجینس ٹو دی کراؤن والی وہ سب باتیں ختم ہو گئیں اور ون پوائنٹ ایجنڈا آ گیا جو تھا کمپلیٹ انڈیپینڈنس فار دی انڈیا. پبلک مورل اینڈ دی اینٹی برٹش سینٹیمنٹس ور انہینسڈ. اس تحریک سے برطانیہ کے خلاف جو عوامی نفرت ہے اس کے اندر اضافہ ہوا اور لوگوں کا مورل بہت ہائی ہو گیا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر وہ فائٹ کریں برطانیہ کے ساتھ تو وہاں اپنے مطالبات منوائے جا سکتے ہیں. اٹ پیوڈ دی وے فار انڈیپینڈنس. یہ موومنٹ کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ اس موومنٹ کے فوراً بعد 1945 سے ہی انڈیپینڈنس کے لیے کام شروع ہو گیا تھا اور اناؤنسمنٹ اس کی جو ہے وہ 1947 میں ہوئی، لیکن 1945 سے تقسیم جو ہونی تھی انڈیا کی اس کے پروجیکٹ پہ کام شروع ہو گیا تھا. تو اس کے فوراً بعد والا پروسیس جو تھا وہ انڈیپینڈنس کا پروسیس تھا. While the Quit India campaign was crushed in 1944, with the British refusing to grant immediate independence, saying it could happen only after the war had ended, they came to the important realization that the India was ungovernable in the long run due to the cost of the World War II. تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ نے ورلڈ وار کے بعد انڈیا کو انڈیپینڈنس دینے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا تھا کہ وہ اس کو گورن کرنے کی کاسٹ گریجولی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کو وہ فائنینشیل ایڈوانٹیج نہیں مل رہا تھا یا وہ مائلیج نہیں مل رہا تھا جو وہ لینا چاہ رہا تھا. اور جب 1945 کے بعد والا جو ایرا شروع ہوتا ہے تو اس میں برطانیہ کے لیے ان گورنیبل ہو گیا تھا کہ وہ انڈیا کو زیادہ کالونیل سٹیج پہ رکھے، تو اس لیے انہوں نے پھر اس کو ورلڈ وار 2 کے بعد آزادی دینے کا فیصلہ کر لیا. تو الٹیمیٹلی کوئٹ انڈیا موومنٹ جو تھی اس نے کنٹریبیوٹ کیا برطانیہ کو یہ فیصلہ کرنے پہ کہ ان کو انڈیا کوئٹ کر دینا چاہیے.
It changed the nature of the political negotiation, with the British ultimately paving the way for the Indian independence. اس موومنٹ کے بعد پولیٹیکل نیگوشیشن کی نیچر چینج ہوئی اور اس میں پھر ون پوائنٹ ایجنڈا جو تھا دیٹ از دی انڈیپینڈنس، کمپلیٹ انڈیپینڈنس آف دی انڈیا، اس پہ انڈین پولیٹیکل پارٹیز آ گئیں اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے 1947 میں انڈیپینڈنس لے لی. اس ٹاپک کے اوپر اگر آپ نے مزید اسٹڈی کرنی ہے تو اس میں ریبیلین آف 1942، کوئٹ انڈیا موومنٹ، ویو کھنانڈا شکلا، ویو کھنڈانا شکلا کی بک ہے ریبیلین آف 1942 کوئٹ انڈیا موومنٹ، اور اسی طرح کوئٹ انڈیا اینڈ دی اسٹرگل فار فریڈم، ڈی این پانیگڑی، اور ارون چندرا بویان، دی کوئٹ انڈیا موومنٹ، دی سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ دی انڈینس، اور الکا شرما کی دی کوئٹ انڈیا موومنٹ. شاچی چکرورتی کی کوئٹ انڈیا موومنٹ اسٹڈی، ایم ایس وینکٹرامانی اینڈ سریواستوا، کوئٹ انڈیا، دی امیرکن رسپانس ٹو دا 1942 اسٹرگل، رویندرا کمار چیمپران ٹو کوئٹ انڈیا موومنٹ، جین گرین کی گاندھی اینڈ دی کوئٹ انڈیا، اور وکرام پران ناتھ چوپڑا، کوئٹ انڈیا موومنٹ. یہ کچھ کتابیں ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر. اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا رام گوپال چاریہ فارمولے کے اوپر ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.